ख्वाब देखे जाएं, रिपीटेडली देखे जाएं, कुछ अर्सा पहले देखे जाएं और हाल में देखे जाएं और मुस्तकबिल के बारे में फिर फ़िक्र सी लाहक हो जाती है। हम चाहते हैं कि जानें इन ख्वाबों में इशारे क्या हैं, बातें क्या हैं और हमें कहा क्या गया है। कहीं खुदा न खासा कोई परेशानी वाली बात या खुशी वाली अगर बात है तो हमें फ़ौरी से पता चल जाए। तो ये जानने के लिए आप सुबह वतन का प्रोग्राम देखते हैं और अक्सर हमें मैसेजेस करते हैं, अपने ख्वाबों के हवाले से जानना चाहते हैं। तो जनाब, ये सेगमेंट आपके ही लिए है, ख्वाबों की ताबीर के लिए है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं फ़िदाउर रहमान तैयब साहब, नात ख़ां, इनको खुशामदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, लगता है आज तबीयत में बड़ी रौनक है, बड़े खिले खिले से रंग आज आपने पहने हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छे बाद आपसे। अच्छा चलें जी, देर से होती है लेकिन खूबसूरत मुलाकात होती है माशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू जी। और इनके साथ मौजूद हैं जिनका आपको इंतज़ार रहता है। नाम बता के फ़ौरन गुफ्तगू शुरू कर दूँ या थोड़ा सा अभी और रोका जाए आपको? चले, ज़्यादा सफ़र का इम्तिहान नहीं लेते। हमारे साथ मौजूद हैं जी शेख हाशिम जज़मानी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं। अरसा 9 साल तक मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने और 4 साल तक वहाँ पढ़ाने की इनको सआदत हासिल रही है माशाल्लाह। 3 साल तक मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रियाज़ुल जन्ना जैसे मकामात पर इनको खिदमात का शर्फ भी हासिल रहा है। खुश आमदीद कहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मामला है? ख्वाबों की ताबीरें हैं, हमें मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं, बार बार पूछा जा रहा। मोहब्बत इतनी बढ़ा ली है आपने। ये लोगों की मोहब्बत है माशाल्लाह। मेरी तरफ से तो बस यही है कि लोगों के सवाल आते हैं तो रिस्पांस दे दिया जाता है। तो मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला इस मोहब्बत में इजाफ़ा फरमाए और इसको कबूल भी फरमाए जो दीन की खातिर है। क्योंकि ख्वाबों को लेकर लोग परेशान बहुत होते हैं। तो बाज़ दफ़ा बहुत ही ख़तरनाक किस्म का, डरावना किस्म का ख्वाब होता है। तो जब ताबीर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बताई जाती है और फिर वो पूरी भी हो जाती है, फिर उस मोहब्बत में इजाफ़ा होना ये एक फितरी सा अमल है। अच्छा, ये मोहब्बत एक तरफ है या दोनों तरफ से हो रही है मोहब्बत? मोहब्बत का इजहार भी हो रहा है आपसे या सिर्फ बातों हम में तो ही है? लोगों की मोहब्बत वसूल ही कर सकते हैं ना, मैसेज के ज़रिए से। अच्छा अच्छा, दोनों तरफ से भाई। दूसरी और मोहब्बत भी हमारी वो भी तरफ से वसूल कर मोहब्बत सकते ये हैं है कि हम उनके सवालात का जवाब दें। ओह यस, ठीक है। ये टू वे ट्रैफिक है जी, ये तंज़ो मज़ाह तो चलता रहेगा। यजमानी साहब हमारे बड़े प्यारे साथी हैं। यजमानी साहब, ख्वाब हैं बहुत से, जी एक एक करके शामिल करते हैं जी। इंशाअल्लाह। पहले पूछा गया है, किसी फौतशुदा अजीज़ा को देखा कि उसके दोनों पाँव कब्र से बाहर हैं और उन पर कफन भी नहीं है, इसकी क्या ताबीर होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ामी साहब, फौतशुदा को यानी जब कोई ज़िंदा देखता है तो बड़े अजीब अजीब ख़यालात आते हैं, क्यों आया है, क्यों देखा है। अब यहाँ पर फौतशुदा को नहीं बल्कि उसके सिर्फ़ पाँव को देखा गया है। पाँव जो होते हैं दरअसल वो इंसान का दायां पाँव हो तो वो उसकी दीनदारी की तरफ इशारा है, बायां पाँव हो तो ये इंसान के जो दुनियावी मामलात हैं उसकी तरफ इशारा है। और फौतशुदा जब दुनिया से जा चुका है, अब उसने तो कुछ नहीं कमाना, ना उसने कोई दीन का काम कर सकना है और ना ही उसने कोई दुनिया का काम कर सकना। वो तो सारा सिलसिला ख़त्म हो चुका, ख़त्म हो गया। अब ये जो पाँव का इशारा है ये दरअसल पीछे वालों के लिए है। इंसान की औलाद है, इंसान के वरसा हैं, वो उसके हाथ भी हैं, वो उसके बाजू भी हैं, वो उसके पाँव भी हैं। तो यहाँ पर ये इशारा अगर दोनों पाँव यानी उसके बग़ैर कफन के हैं और ज़ाहिर हो रहे हैं तो उनकी औलाद में कहीं कोई मामला ऐसा है कि जो नमाज वगैरह की सुस्ती भी मौजूद है दायां पाँव, और बायां पाँव गोया कि उनके माली मामलात के अंदर भी कोई परेशानी का इसमें इशारा मौजूद है। दोनों चीज़ें अलग-अलग, दोनों दाएं चीज़ें और बाएं के हवाले जी से। बिल्कुल दोनों हैं। तो ये दोनों चीज़ें वरासा के अंदर मौजूद हैं। तो अगर कोई अपने फौतशुदा वालिद को, वालदा को इस कैफियत में देखे तो फ़ौरन अपने घर में देखे ये कैफियत होगी, या नमाज वगैरह की सुस्ती होगी या फिर माली मामलात के अंदर कोई परेशानी का सामना होगा जी। और इसी तरह बाज़ दफ़ा ये पाँव देखे जाते हैं, लेकिन पाँव बड़े नरम व मुलायम, बड़े ही खूबसूरत,
یعنی پہلے سے بھی زیادہ. تو یہاں پر جو تعلق ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو فوت ہونے والا ہے جی اس کو اللہ تعالیٰ نے اچھی کیفیت میں رکھا ہے. اچھا. اور یہاں پر جو لفظ قدم ہے نا, پاؤں کو کیا کہتے ہیں؟ قدم. جی. اور عربی زبان میں اقدام آگے بڑھنے کو کہتے ہیں. عربی زبان میں اقدام آگے بڑھنے کو کہتے ہیں. تو اگر وہ پاؤں جو ہیں وہ خوبصورت انداز میں دیکھے گئے ہیں اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہے, تو یہاں پر فوت ہونے والا بھی اللہ کے ہاں اچھے مقام میں ہے انشاءاللہ. جی. اور یہاں دیکھنے والے کے لیے اقدام کی اور آگے بڑھنے کی صورتحال موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا انشاءاللہ اس کو آگے بڑھنے کے مواقع عطا فرمائے. پازیٹیو ہے, مثبت ہے, یہ دین کے حوالے سے بھی اور اس کی دنیا کے حوالے سے بھی حوالے سے پیش قدمی کے مواقع اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو عطا فرمائے گا. ٹھیک ٹھیک. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پاؤں جو ہیں وہ خدا نخواستہ پہلے سے زیادہ خراب یا مرض کی کیفیت ہے یا ان کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے, اس کیفیت میں دیکھے جاتے ہیں. تو یہاں پر جو فوت ہونے والا ہے وہ ہماری دعاؤں کا مستحق ہے, دعاؤں کا حقدار ہے. دعائیں تو ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے لیکن یہاں پر زیادہ ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے. اور اگر بسا اوقات کوئی کسی فوت شدہ اپنے عزیز کے پاؤں دیکھتا ہے نا اور محبت کی وجہ سے فوراً پاؤں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے, چومتا ہے, محبت ہے نا. تو اب یہاں پر کوئی اپنے فوت شدہ کے اس طرح ننگے پاؤں دیکھے اور پھر ان سے چمٹ جائے, تو یہاں پر یہ جس کو خواب آیا ہے اس طرح کا, وہ گویا کہ کوئی اس کا حق, فوت شدہ کا حق تھا اس کے ذمے, وہ اس کی ادائیگی چاہتا ہے. بسا اوقات اولاد, ہم نے یہاں پر سوالات نہیں سنا جی کہ اولاد کہتی ہے کہ میرے والد مجھ سے ناراض تھے, اسی کیفیت میں دنیا سے چلے گئے. میری والدہ مجھ سے ناراض تھی, اسی کیفیت میں دنیا سے چلی گئی. اب وہ سال ہر سال سے پچھتا رہے ہیں کہ اس کا ازالہ کیسے ہو, اس کا تدارک اور اس کی تلافی کیسے ہو کہ جو ہم نے والدین کو ناراض کیفیت میں ہی دنیا سے بھیج دیا. تو اس طرح سے اگر وہ لپٹ جائے پاؤں سے, گویا کہ یہ اس نقصان کا ازالہ کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں وہ نہیں کر سکا, تو وہ ان کے لیے دعائیں مزید بڑھا دے گا. تو یہ ہے اس کی کیفیت. یعنی اور پھر بسا اوقات یعنی جب اس طرح اچھی کیفیت میں دیکھا ہے جی اور چمٹ گیا ہے پاؤں کے ساتھ, تو گویا کہ یہ آدمی جو چمٹا ہے یا جس نے یہ پاؤں دیکھے ہیں بغیر کفن کے, یہ اس فوت شدہ کے لیے ایسی دعا کرنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا انشاءاللہ. تو اس کی دعا وہاں تک پہنچے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو مزید بلند فرمائے گا. اچھا یزمانی صاحب, عمومی طور پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کسی فوت شدہ کو خواب میں دیکھنا یا اس کو کوئی گفتگو کرتے دیکھنا, تو یہ کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں, اتنی گھبرانے والی بات نہیں ہے. بالکل نہیں, چونکہ ہمارا ایک تعلق رہا ہوتا ہے, جتنا تعلق رہا ہوتا ہے اتنی زیادہ یاد بھی آتی ہے, اور جو چیز زیادہ یاد آتی ہے, تذکروں میں رہتی ہے, پھر خواب کے اندر آنا اس کا ایک فطری سا عمل ہے. ٹھیک ہے, اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا چاہیے. کچھ کمنٹس بھی شامل کرتے ہیں. ہادی فدا ماشاء اللہ لکھ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. جی بہت شکریہ. ہادی ہمیں خواب لکھ کے بھیجے. میری بہن, آپ خواب کا جو سیگمنٹ ہے نا, اس میں اپنے خواب جو بھیجے ہوئے ہیں وہ تو سن سکتے ہیں, لیکن جو آپ یہاں پہ کوئک بھیجیں گے وہ شامل ہم نہیں کر سکیں گے. اس کا باقاعدہ ایک فارمیٹ ہے, باقاعدہ ایک ڈیکورم ہے, اس کے مطابق آپ چیزیں لکھ کے بھیجیے. جیسے ہم نے ایک سوشل میڈیا پہ اپنا وہ کلپ بھی اپلوڈ کر دیا ہے کہ ان پیرامیٹرز کے مطابق آپ لکھ کے بھیج دیجئے تاکہ وہ آپ کی پراپر تعبیر بتائی جا سکے. وہ آپ کے لیے ہی بہتر ہے, آلدو کہ ہم یہاں پہ بھی بتا سکتے ہیں, لیکن وہ اس طرح سے کارگر نہیں ہو سکے گا جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, آگے لکھا گیا ہے کہ خواب میں فوت شدہ سے دعا کی درخواست کرنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ فوت شدہ سے دعا کی درخواست کرنا, اب ظاہر ہے وہ فوت نہیں ہے, جب درخواست کی جا رہی ہے اس وقت تو وہ زندہ ہی ہوگا نا خواب کے اندر. اگر تو بالکل وہ فوت ہے اور میت سے کہا جا رہا ہے, یہ دو الگ صورتیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. جی, یعنی ایک بندہ فوت ہو چکا ہے اور حالت میت ہی میں اسے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں, تو یہ دین کے بگاڑ اور عقیدے کے فساد کی طرف اشارہ ہے. جو صاحب خواب ہیں, جو خواب دیکھ رہے ہیں, ان کی طرف پہلی کہ ان کو اپنے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں کوئی معاملات دینی حوالے سے ایسے چل رہے ہیں کہ ایک بندہ سامنے حالت وفاتگی میں ہے اور وہ میت ہے, اس سے کہا جا رہا ہے, وہ تو سنتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان کو تو آپ سنا ہی نہیں سکتے, قیامت تک نہیں سنا سکتے, نہ وہ جواب دے گا, نہ وہ جواب دے سکتے. تو یہاں پر کوئی عقیدے کا مسئلہ ہے, اس بندے کو اپنے جو خواب دیکھنے والا اس کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن اگر فوت شدہ ہے لیکن خواب کے اندر وہ فوت نہیں ہے بلکہ خواب کے اندر وہ زندہ موجود ہے اور یہ اسے کہتا ہے کہ جی ہمارے لیے دعا کیجیے, تو یہاں پر یہ جو خواب دیکھنے والا ہے نا,
یہ کسی اس وقت کرب اور پریشانی میں مبتلا ہے جو کہ عنقریب انشاءاللہ دور ہوگی، اس لیے کہ فوت شدہ ایک ایسے عالم میں ہے کہ جہاں سے کوئی جھوٹ غلط یا کوئی اس طرح کی غلط بیانی ہو نہیں سکتی، تو اس سے اس طرح کی بات کرنا جبکہ وہ زندہ اس کو نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر انشاءاللہ اس کی دعا ایسی اللہ تعالیٰ سے اس کو کرنے کی توفیق ملے گی جو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور پھر یہاں پر وہ جو فوت شدہ ہے جس سے دعا کے لیے کہا جا رہا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مقام، یہ اس کی بھی اس کے اندر نوید اور اشارہ موجود ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ہدایات دی ہیں کہ آپ کسی ایسے شخص سے جو زندہ ہے، وہ نیک ہے، اللہ والا ہے، نمازی اور متقی ہے، آپ اس سے دعا کروائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود صحابہ اکرام دعا کروایا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا محترم ہیں، ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کروایا کرتے تھے۔ تو یہاں جس سے دعا کروائی جا رہی ہے اس کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہے اور اس کے دینداری کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ اور پھر یہاں پر ایک ضمناً ایک بات ہے کہ یہ جو خواب دیکھنے والا انسان ہے یہ اس فوت ہونے والے کے لیے کچھ صدقہ خیرات، کچھ دعائیں، کچھ نیکیاں کرتا ہے جو الحمدللہ اس کو پہنچ رہی ہیں کیونکہ وہ اس کو اچھی کیفیت میں دکھائی دیا ہے، اسی لیے تو وہ اس کو دعا یعنی ایک بندہ خود پریشان ہو، آپ پریشان ہوں، میں آپ سے کہوں نظامی صاحب میرے لیے دعا کریں، ایسا تو نہیں ہوتا، یعنی جو آدمی خود پریشان ہے میں تو اس کو دعائیں دوں گا نا، آپ سے میں دعا کب کرواؤں گا جب میں دیکھوں گا ماشاءاللہ نظامی صاحب خوشحال ہیں، حشاش بشاش ہیں۔ جو خود ہی پریشانی کے اندر گرا ہوا ہو ہم اس سے دعا کی درخواست تو نہیں کریں گے، تو دعا کی درخواست کرنا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھی کیفیت میں ہے۔ اور پھر یہ جو فوت ہونے والا ہے اس سے دعا کروانا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو شخص ہے یعنی فوت ہونے والا اس کو یہ بہت یاد کرتا ہے، یہ بندہ بہت یاد کرتا ہے، اسی لیے تو خواب کے اندر وہ آیا ہے اور اس کیفیت میں آیا ہے اور دعاؤں کے تذکرے میں آیا ہے، تو گویا کہ یہ اتنا یاد کرتا ہے کہ یہ خود بھی ان کے لیے دعا کرتا ہے اور وہی دعا خواب کے اندر اس سے درخواست کر رہا ہے۔ تو یہاں جو صاحب خواب ہے اس کے دل میں فوت شدہ کے لیے جو محبت ہے، جو شدت اشتیاق رؤیت ہے، اس کو دیکھنے کی جو اشتیاق ہے، اس کا بھی جو ہے نا عکاسی، یہ ایک دوسری صورت ہے جو آپ نے بیان کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عافیہ شعیب ہمیں لکھ رہی ہیں السلام علیکم بھائی جی۔ وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں خواب بھیجا تھا، جب ٹرن آئے گی آپ کو پتہ ہے کہ لمبی کیوں ہوتی ہے، بہت سارے خواب جو ایسے ہوتے ہیں جو اچھا مجھے تو یہ لگتا ہے یزمانی صاحب کہ آپ کی جو باقی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کے ساتھ آپ جیسا میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آپ کھانے پہ بھی موبائل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کوئی کام کر رہے تھے، بس اب جا کے میں نے ایڈیٹنگ کرنی ہے، چیزیں ٹھیک کرنی ہے، پھر میں نے خوابوں کے بارے میں بتانا ہے، تو ایک لمبی کیوں ہو جاتی ہے آپ کے پاس؟ میں گھر سے بیٹھتا ہوں نا گاڑی پہ، یہاں لاہور پہنچنے تک مجھے نہیں پتا ہوتا کہ لاہور کب آ گیا۔ کتنے گھنٹوں کا سفر ہے آپ کا؟ تقریباً 3.5 گھنٹے کا۔ 3.5 گھنٹے آپ کو پتہ نہیں چلتا یہ ذمہ داری سر انجام دیتے دیتے۔ درمیان میں وہ جیسے موٹر وے پہ گاڑی ٹھہرتی بھی ہے 10 12 15 منٹ کے لیے، وہ بھی بس ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ تو کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے خواب جو ہے نا وہ کلیئر کیے جائیں، لیکن پھر بھی اگر کچھ رہ جائیں تو انشاءاللہ وقت آنے پر ڈیفینیٹلی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہن تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، ڈیفینیٹلی ایک اکیلا شخص اور پھر لوڈ بھی کافی زیادہ ہے، ایسا نہیں کہ جواب نہیں دیے جاتے، اوور لک ہو جائیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ دوبارہ بھیج دیجئے، بٹ یس جب ٹرن آتی ہے ضرور شامل کرتے ہیں، تو خاطر جمع رکھیے، انشاءاللہ ضرور بتا دیں گے آگے انشاءاللہ۔ سر آگے پوچھا گیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے یا سننے کی تعبیر کیا ہوگی؟ مجھے تو یہ کوشچن سن کے ہی بڑا زبردست لگا ہے جب ذکر ہی یہ آ گیا۔ کتنی خوبصورت بات لگتی ہے فدا صاحب کہ آپ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، چاہے خواب میں ہی ہے، تو بڑی خوبصورت بات ہے، پلیز فرمائیے۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ جب ہم ڈیرہ غازی خان گئے تھے سیلاب کے دنوں میں، تو آپ نے مجھے کیا کہا تھا کہ آپ سوتے ہوئے بھی لوگوں کو خواب بتا رہے ہیں؟ نہیں بلکہ اب یہاں پہ رک جائیں، یہ اب مجھے بات یاد آ گئی۔ ہوا یہ جی کہ ماشاءاللہ ہماری پوری ٹیم تھی، لوگ وہاں سے نکل رہے تھے لیکن ہم مینٹر ہو رہے تھے، چونکہ ذمہ داری تھی، ہم نے وہ کوریج کرنی، اینڈ وی آر دا فرسٹ ون، پیغام ٹیلی ویژن کی پہلی ٹیم تھی جو میڈیا کی وہاں پہ پہنچی اور ہم نے ان پانیوں میں جا کے کوریج کی۔ ہم بہت تھکے ہوئے تھے، گارے اور مٹی اور پانی سے بھرے ہوئے، سفر تھا، بہت معاملہ تھا،
اور بارش بھی بہت شدید تھی ان دنوں میں، تو رات کے پتہ نہیں کس پہر آنکھ لگی، جس کو جہاں جو کونا ملا وہ سو گیا، سونے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ صبح ہم نے پھر ارلی مارننگ نکلنا تھا. تو مجھے اپنی سائڈ پہ آواز آئی، میرے لیفٹ سائڈ پہ سو رہے تھے یزمانی صاحب، تو مجھے لگا جیسے کوئی بول رہا ہے، کوئی گفتگو. میں نے کہا یار اس وقت بھی باتیں کر رہے ہو یار. اور جب دیکھا میں نے غور سے تو یزمانی صاحب کہہ رہے تھے آپ کی تعبیر یہ ہوگی، یہ ہو سکتا ہے وہ. میں نے کہا یار کیا معاملہ ہو گیا. میں یزمانی صاحب کہتے نہیں، میں نے کہا نہیں آپ واقعی بڑبڑا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا لوڈ ہوتا ہے کہ آپ ایک کام جو ریپیٹڈلی کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے بیک اینڈ پہ بھی چل رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ اس کی زندہ مثال تھی. جی بالکل. اور یہ کوئی واقعہ من گھڑت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. جی بالکل. اور یہ ہم نے بڑے لوگوں پہ شیئر بھی کیا وہاں پہ. اس کو میں لنک کرتا ہوں اس خواب کے ساتھ کہ کوئی آدمی خواب کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے یا سن رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ حقیقی زندگی میں قرآن پاک سے بہت محبت کرنے والا. سننے کے لحاظ سے یا پڑھنے کے لحاظ سے یہ شخص قرآن پاک سے بہت محبت رکھنے والا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ یعنی جو پہلے والا واقعہ تھا وہ بھی اسی لیے تھا کہ جاگتے میں لوگوں کی خوابوں کی تعبیر بتانے کے ساتھ یعنی وہ اس قدر پریکٹس ہوئی کہ رات کو نیند میں بھی وہی چیز آ رہی ہے. لیکن یہ آپ کے لیے خطرناک بھی ہے، بھابھی آپ سے ناراض بھی ہو سکتی ہیں ہماری. نہیں اب انہیں گھر آ کے نیند میں بھی یہ کر رہے ہو. نہیں اب انہیں جو ہے عادت ہو گئی ہے اس کی. چلے اللہ انہیں زندگی سے دے. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ والا جو آدمی یہ خواب کے اندر قرآن پاک اس لیے سن پڑھ رہا ہے کہ حقیقی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دے رکھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شخص اگر بیمار ہے، اگر بیماری کی کیفیت میں ہے یا کسی قسم کی پریشانی میں ہے، تو قرآن پاک کا سننا اور پڑھنا یہ دونوں برکت کی آمد اور بیماری کی شفا یہ اس کا ذریعہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن پاک اترا ہے، اس میں شفا بھی ہے اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے. تو اگر یہ بیماری میں مبتلا ہے تو انشاءاللہ اس کی بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم اور فضل سے دور ہوگی. اور بعض دفعہ کوئی روحانی مسائل کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وسوسے ہیں، جنات کا معاملہ ہے، جادو کا معاملہ ہے، ایسا شخص اگر خواب کے اندر قرآن پاک کی تلاوت سن یا کر رہا ہے انشاءاللہ اس کو ایسے روحانی مسائل سے بھی چھٹکارا ملے گا. اور پھر ایسا آدمی جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے بسا اوقات قرآن پاک کھول کے پڑھ رہا ہے. قرآن پاک کھولنا اور اس کو چھونا اس کی لذت آپ نہیں ہے. اب تو ایپس آ چکی ہیں لیکن جب وہ قرآن پاک کھولا جاتا ہے، جب ہمارے ہاتھ مس کرتے ہیں اس پیج کو، اس کی اپنی ہی لذت ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون کہ قرآن پاک کو چھونے والے وہ پاک لوگ ہی ہوتے ہیں. تو یہاں قرآن پاک پڑھنے والا جب کھول کے پڑھ رہا ہے تو یہ اس کی باطن، اس کی روحانیت، اندر کی جو پاکیزگی ہے یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور ممکنہ طور پر ایسا شخص باوضو رہنے والا ہے. اور باوضو رہنے کی عادت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سنی تھی. اور عمل کون سا بتایا حضرت بلال نے کہ میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کر کے 2 یا 4 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. تو اس طرح جو کھول کر پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ وہ اس کا باطن پاک ہے، اس کی روحانیت پاک ہے. اسی طرح اگر کوئی غیر شادی شدہ اس طرح کا معاملہ دیکھتا ہے تو انشاءاللہ نیک سیرت اس کو رفیق کار، اگر وہ مرد ہے تو اس کو نیک سیرت عورت ملے گی، اور اگر وہ عورت ہے تو اس کو نیک سیرت مرد ملے گا. اور اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ ہے اور حاملہ خاتون ہے اور یا پھر وہ مرد ہے اور اس کی اہلیہ حاملہ ہے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ ایسے بیٹے سے نوازے گا جو کہ حافظ قرآن بھی ہوگا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہوگا انشاءاللہ. میں جانتا ہوں کہ آپ مزید بھی بہت کچھ بتا سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو روک دیا اور مجبوری یہ تھی کہ جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور ہمیں یہاں پہ ڈیفینیٹلی اپنے اختتام کی جانب لے کے جانا ہے پروگرام کو. جاتے جاتے ایک میسیج اور شامل کروں گا. رقیہ حمید لکھتی ہیں ماشاءاللہ آل تعبیرز آر ویری کلیئر، یعنی ان کو سمجھ میں آئی کہ کتنی واضح چیزیں ہیں. اور یزمانی صاحب کریڈٹ گوز ٹو یو. پیغام ٹیلی ویژن کے کریڈٹ کے ساتھ ساتھ یہ کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے کہ آپ جب تعبیر کے حوالے سے اتنی ڈیٹیل میں بتا دیتے ہیں تو لوگوں کو بڑا واضح نظر آنے لگ جاتا ہے، سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی ہمدردی کا ایک ایلیمنٹ ہے. جی آج انسانی ہمدردی ہے تو یہ ہمدردی ہے، یہ ہمدردی کہ لوگ پریشانی اور خوف میں مبتلا ہوتے ہیں خوابوں کی وجہ سے. تو اللہ کی توفیق سے، اللہ کے دیے ہوئے علم اور بصیرت کے ذریعے سے پیغام ٹی وی کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے
کہ ہم یہاں سے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کی ایک طرح سے کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس دن کی مناسبت سے ہم نے بھی اپنی ذمہ داری سر انجام دی ہے، اور اب میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا جو ہمارے ساتھ موجود رہے۔ فدا الرحمان طیب صاحب، سر بہت خوبصورت پڑا، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ اس طرح کے خوبصورت رنگ پہنتے رہیے، آپ کو اچھے لگتے ہیں، اور خوش رہیے جی۔ آپ کے آنے کا شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود رہے شیخ ہاشم جزمانی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ خوابوں کی تعبیر بتاتے رہیے، خوش رہیے، اور اسی طرح اب نیند میں نہ بتایا کریں، ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی اسپیس دیا کریں۔ نہیں جی، آپ سب بھی خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔